रब से जुड़ने का सफ़र एपिसोड 2। शहरियार का मोबाइल बजा। वो अपना बुक स्टोर बंद करने की तैयारी कर रहा था। ये रात के 12:30 का वक्त था। मोबाइल को बजता देखकर उसे हैरानी हुई, मगर साथ में उसका दिल भी धड़का। क्या? कब? ये उसकी बहन नाइला का फ़ोन था। उसके खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। उसकी माँ को हार्ट अटैक हुआ था। मैं बस आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, बस निकल रहा हूँ। शहरयार ने फ़ोन बंद करते ही अपना बुक स्टोर बंद किया और फौरन से घर की तरफ रवाना हुआ। वो बाइक बहुत तेजी से चला रहा था और उससे वो बातें याद आईं। बेटा, खाना खा ले, अपना ख्याल रखा कर। जब नहीं रहूंगी ना, फिर तुझे कोई ये सब कहने वाला भी नहीं होगा। अम्मा, ऐसी बातें मत कहा करें। मेरी ज़ौजा मोहतरमा तो होंगी ना, लुक में बना बना कर अपने गोरे गोरे हाथों से खिलाया करेंगी। उसकी माँ ने कहकहा लगाया था और वह हमेशा ऐसी अपनी माँ को हंसाया करता था। और माँ की आवाज़ कानों में गूंजी और आंखों के सामने का मंजर धुंधला गया। पीछे से हॉर्न की आवाज़ से यकदम उसने खुद को संभाला। घर के बाहर एम्बुलेंस खड़ी थी और धड़कन मजीद तेज हो गई थी। या अल्लाह खैर। शहरयार दिल ही दिल में दुआएं मांगता हुआ भागकर एम्बुलेंस में बैठ गया और अंदर पहले से ही नाइला बैठी थी और साथ वाले अशरफ चचा ने एम्बुलेंस बुलवा दी थी और माँ बेहोश थी। नाइला शहरयार को देखती उससे लिपट कर रोने लगी। उसे अपने कपड़ों का कोई होश नहीं था। वो परेशानी में बस ऐसे ही निकल आई थी और शहरयार उसे चुप करवाते उसका दुपट्टा उसके सर पर उड़ा रहा था। और सामने बैठा हुआ एम्बुलेंस वाला, जिसके हाथ उसकी माँ को ऑक्सीजन देने में मसरूफ थे, मगर अजीब नज़रों से नाइला को देख रहा था, जिनको शहरयार ने बखूबी महसूस करके नागवारी के बावजूद नज़रअंदाज कर लिया था। काफ़ी सीरियस अटैक था। शायद उन्होंने कोई टेंशन ली है। बहरहाल उन्हें कुछ दिन तक यहीं एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर ने शहरयार को सारी सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया था। ठीक है, कोई मसला नहीं है, मगर वो ठीक हो जाएंगी ना सर? शहरयार तड़प कर बोला था। बेटे, हम बस अपनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी जो रब्बे कायनात को मंजूर, आप दुआएं करें। डॉक्टर ने उसके शाने को थपथपाते हुए कहा। और डॉक्टर की बात सुनकर शहरयार ने अस्पात में सर हिलाया और हॉस्पिटल से बाहर निकलकर मस्जिद का रुख कर लिया और सीन हुआ ख़त्म। दूसरा सीन शुरू होता है फातिमा से, जो पूछ रही होती है कि रस्सी, इसका क्या मतलब हुआ भला? तुम जानती हो अल्लाह ने इस किताब यानी कुरान को रस्सी कहा है। यही तो है तुम्हारी रस्सी जो तुम्हें ज़मीन की वहशतों से बचाकर आसमान वाले से जोड़ेगी। और फातिमा को याद आया कि उसने बचपन में इस्लामियात के सिलेबस में वो आयत पढ़ी थी जिसका तर्जुमा था कि सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफर्रके में ना पड़ो। यह आयत पेपर में लिखने के लिए तो याद कर ली थी, मगर कभी सोचना तो गवारा किया ही ना था कि कुरान को अल्लाह की रस्सी क्यों कहा गया है। शायद वही सवाल आज के दिन के लिए ही उस वक्त नहीं सोचा था। कुरान को अल्लाह ने रस्सी क्यों कहा है? अल्लाह ने सिर्फ रस्सी नहीं बल्कि अपनी रस्सी कहा है। तुम इसे इंसानों की बनाई हुई कोई कच्ची रस्सियों की तरह मत समझना। ये जिसकी रस्सी है उसकी मजबूती का अंदाज़ा मैं और तुम कहाँ लगा सकते हैं। खैर, इस बारे में हदीस में बताया गया है कि सही इब्न हुबान 122, बेशक ये कुरान एक रस्सी है, इसका एक किनारा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा किनारा तुम्हारे हाथ में है। इसको मजबूती से पकड़े रखो, क्योंकि इसके बाद तुम हरगिज गुमराह और हलाक नहीं हो सकते। इसको थामने के बाद इंसान ना डायरेक्ट रब से जुड़ जाता है और उससे ताल्लुक कायम हो जाता है। और अगर ख्वाब में मैं वो रस्सी छोड़ देती तो खाई में दोबारा गिर जाती? बिल्कुल। इससे मजबूती से ना पकड़ा जाए ना तो इंसान फिर गुमराही की गहरी खाइयों में गिरता चला जाता है। फातिमा पर नई से नई बात खुलती जा रही थी। उसे एहसास हो रहा था कि उसने पहले क्यों ना कुरत से दोस्ती कर ली, मगर हर काम का एक वक्त मुकर्रर होता है। कुछ खास लोगों से मिलने का भी, कुछ आम लोगों से जुदाई का भी, इसी तरह बास सवालों का भी। मगर ये सब वक्त की लगाई ठोकर के बाद ही तो समझ आता है। शऊर को बेदार करने में ये ठोकरें बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। सच है कि ये बड़ी नेमत होती है। लगने वाली की आंखों के साथ साथ अकल के बंद दरवाजे भी खोल देती है। इंसान अगर खुशी से रब की तरफ ना आए ना तो उसे ठोकर खा कर मजबूरन तो आना ही पड़ता है। वो भी अब इस रास्ते पर आने लगी थी, या शायद उसे लाया जा रहा था, मगर उसे खुशी से अपने रब की तरफ आना था, मजबूरी से तो नहीं। फातिमा अब काफ़ी हद तक संभल चुकी थी और बीमार होने की वजह से उसे एक हफ्ता मज़ीद यूनिवर्सिटी से ऑफ लेना पड़ा, मगर कुर्रतुल ऐन से मिलने का यह फ़ायदा ज़रूर हुआ था
کہ اب وہ جس بھی حال میں ہوتی نماز تو نہیں چھوڑتی تھی، خواہ لیٹ کر پڑھنی پڑ جائے لیکن پڑھتی تھی۔ قرآن کا بھی ایک رکوع روزانہ ترجمے سے پڑھنا اس نے شروع کر دیا تھا، مگر ابھی تک اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے ہدایت کیسے لینی ہے۔ اسے لگتا تھا کہ وہ ترجمہ محض ریڈ کر رہی ہے، اس لیے خلش تھی جو رہ ہی جاتی تھی۔ وہ اکثر لیٹے لیٹے اللہ کے متعلق سوچ کر آنسو بہانے لگتی۔ انسان جب باہر کی دنیا سے بیزار ہو کر تھک جاتا ہے نا، پھر اس کی روح اسے اپنے خالق کی طرف کھینچتی ہے، تب اندر ایک بے چینی سی لگ جاتی ہے کہ انسان کسی طرح اس رب کے قریب ہو جائے، پھر اسے کہیں بھی اور سکون نہیں ملتا۔ مگر بہت سے لوگ خود کو اس دھوکے کی دنیا سے بیزار نہیں ہونے دیتے، ہر وقت خود کو انٹرٹینمنٹ میں مشغول رکھتے ہیں، ایک سے نکلے تو دوسرے میں، اور بس اسی طرح ہر چیز میں شغل اور بس شغل، کبھی شاپنگ، کبھی پارٹیز، کبھی پکنک، تو کبھی انٹرنیٹ پر آوارہ کرتی۔ غرض شیطان نے ڈھیروں رستے سجا دیے ہیں انسان کے لیے کہ بس کسی طرح وہ اپنے اندر کی آواز سے اور روح کی بے چینی سے غافل ہو کر اللہ کی طرف توجہ ہی نہ کرتے۔ اور اب تو ہو ہی ایسا رہا ہے کہ انسان چلتی پھرتی لاش بن چکا ہے۔ جس جسم کو مٹی میں مل جانا تھا اسے سنوارنے بنانے میں لگا تھا، اور جس روح نے پاس جانا تھا وہ خواہ کتنی ہی گندی کیوں نہ ہو اس کی تو پرواہ ہی نہیں۔ خیر، وقت ایسے ہی گزر گیا اور آج فاطمہ اتنے دنوں بعد یونیورسٹی گئی تھی۔ سارے عرصے میں اس کا موبائل آف ہی رہا تھا۔ کہاں غائب تھی فاطی؟ یار بندہ کانٹیکٹ کر کے انفارم ہی کر دیتا ہے۔ فاطمہ کتنی چینج لگ رہی ہو، اور کمزور بھی، سب خیریت تو ہے؟ کہیں شادی وادی تو نہیں کروا لی؟ اعتکاف میں بیٹھی تھی کیا جو اتنی بڑی چادر لپیٹ کر آئی ہو؟ اور پھر کسی نے قرت کی طرف آنکھ سے اشارہ کیا اور کہا نئے دوستوں کا اثر ہونے لگ گیا ہے تم پر تو۔ غرض کتنے ہی سوال اور کامنٹس تھے جو اس کی دوستوں اور کلاس فیلوز نے کیے تھے، اور وہ زچ ہو گئی تھی۔ بیمار تو ویسے بھی اپنی بیماری سے تنگ ہوتا ہے، لوگوں کو مزید سوال کرنے سے اسے اذیت تو نہیں دینی چاہیے، لیکن لوگ دے رہے تھے۔ وہ آج بڑی چادر میں خود کو لپیٹ کر آئی تھی اور معلوم نہیں اندر کیا بدل رہا تھا، مگر اب اس کا دل کرتا تھا کہ وہ سب سے چھپ سی جائے، اور یہ اس کی پہلی کوشش تھی۔ مگر دوستوں کے کامنٹ سن کر اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی۔ جب میں نے کبھی ان کی ڈریسنگ پر یا ان کی فرینڈشپ پر بات نہیں کی تو ان کی ہمت کیسی ہوئی؟ انہیں بھی کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ پر ایسے طنز کرنے کا۔ اس نے نہایت ہی غصے میں قرۃ العین سے کہا جو اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر غصہ تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اچھا نہ چھوڑو، دیکھو تم نے تو اللہ کے لیے خود کو ڈھانپا ہے نا، اب اللہ کے لیے اگنور بھی کرو میری جان۔ اس نے فاطمہ کے نرم گلابی ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر نرمی سے دباتے ہوئے کہا میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی جا کر نا ان کا منہ توڑ دوں، سمجھتی کیا ہے یہ اپنے آپ کو؟ اس وقت تو پتہ نہیں میں نے کیسے ضبط کر لیا تھا، اور فاطمہ کا چہرہ غصے سے تلملا رہا تو اسے حیرت بھی تھی کہ قرۃ العین کیسے اتنے عرصے سے ان سب کی ایسی ایسی باتیں برداشت کر رہی تھی۔ تمہیں نہیں آتا غصہ ان کی باتوں پر؟ غصہ تو نہیں مگر دل ضرور دکھتا ہے۔ پھر تم کیسے خاموش رہ لیتی ہو؟ اللہ تھام لیتے ہیں نا، پھر صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے تمہاری باتیں سمجھ ہی نہیں آتی قرۃ، اس نے منہ بنا کر کہا، اور قرۃ العین ہنس پڑی۔ اچھا رکو، تمہیں دکھاتی ہوں اللہ کیسے سنبھالتے ہیں مجھے۔ اس نے اپنے بیگ سے چھوٹا سا قرآن نکالا جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اور فاطمہ اسے دیکھ کر ایک دم ٹھٹکی۔ یہ کیا کرنے لگی ہو؟ تم بہتر جانتی ہو، تمہیں سمجھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ تو مجھے نظر نہیں آتا۔ اور قرۃ العین نے مسکرا کر کہا اور قرآن کھولنے لگی۔ کیا تم اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھتی ہو؟ ہاں، اس کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ اور فاطمہ کے سوال پر قرۃ العین نے کھلے ہوئے قرآن کو سینے سے لگاتے ہوئے کہا تھا اچھا چلو دیکھتے ہیں کہ آج کون سی تسلی ملتی ہے میری دوست کے لیے۔ قرۃ العین کی اس بات پر فاطمہ کا دل ایک دم دھڑکا تھا، اسے یقین تھا کہ اب اسے یقیناً کوئی نہ کوئی جواب تو ملے گا۔ آخرکار اتنے عرصے بعد اسے قرآن سے جواب ملنا تھا، اور اسے اچانک سے اپنے دل میں قرآن کے لیے بہت ہی محبت محسوس ہونے لگی تھی۔ اور اسی کے ساتھ یہ سین ہوتا ہے ختم۔ تو جناب نے ہمیں چھوڑ کر نئے دوست بنا لیے ہیں؟ سفیان نے اچانک سے فاطمہ کے پیچھے سے آ کر اس کے کان میں سرگوشی کی، جبکہ وہ لائبریری میں بک شیلف کے پاس کھڑی بکس دیکھ رہی تھی۔ اسے اچانک سے جھٹکا لگا، اس نے 2 قدم پیچھے ہٹ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ سفیان سے اس کی ایسے ملاقات بھی ہو سکتی ہے۔ اب تک تو وہ اسے مکمل اگنور کرتی ہوئی آئی تھی۔ اس دن آخری میسج کرنے کے بعد قرۃ العین کے کہنے پر اس نے سفیان کو ہر جگہ سے بلاک بھی کر دیا تھا۔ میں آئندہ تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، بہتر ہے تم اپنی زندگی جیو اور میں اپنی، اور پلیز آئندہ مجھ سے ملنے یا پھر رابطہ کرنے کی بالکل بھی کوئی کوشش مت کرنا، مجھے تم میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا۔
یہ سفیان کو ملنے والا فاطمہ کا آخری میسج تھا اور فاطمہ جانتی تھی کہ وہ کس انسان سے الجھ بیٹھی تھی۔ ہاں تو تم نے کیا کہا تھا کہ تمہیں مجھ میں کوئی انٹرسٹ نہیں رہا؟ سفیان شیطانی ہنسی ہنسا اور فاطمہ کا دل یکدم تیز دھڑکنے لگا۔ یاد رکھنا تمہارا بہت کچھ ہے میرے پاس، بہت کچھ، پکچرز بھی۔ تمہیں لگتا ہے اتنی آسانی سے مجھ سے جان چھڑوا لو گی تم؟ سفیان پلیز ایسا کچھ مت کرنا۔ ہاں مجھے تم سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے مس فاطمہ ریان، میں تمہیں ایسے چھوڑنے والا تو نہیں، دوبارہ سوچ لو، تمہیں ٹائم دیتا ہوں میں۔ اور یہ کہتی سفیان مڑا اور تیزی سے قدم اٹھاتا ہوا لائبریری سے نکل گیا، اور فاطمہ کا وجود پسینے میں ڈوبا کانپ رہا تھا اور سانس پھول چکا تھا اور ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ وہ پردہ نہیں کرتی تھی لیکن عزت اسے بھی تو پیاری تھی، اس کی پکچرز کے ساتھ کچھ بھی کیا جا سکتا تھا۔ کیا اس گناہ عظیم کی سزا اب اسے ملنے والی تھی؟ مگر وہ تو توبہ کر چکی تھی نا، وہ تو پلٹنا چاہتی تھی، پھر کیوں اس کا گنہگار ماضی اس کا پیچھا ہی نہیں چھوڑ رہا تھا؟ کیا اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تھا؟ اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہ لڑکھڑا گئی اور سین ہوا ختم۔ شہریار کی امی کی طبیعت کافی حد تک سنبھلنے لگی تھی، مگر ڈاکٹر نے ابھی بھی گھر جانے کی اجازت نہ دی تھی۔ انہوں نے نائلہ کی ٹینشن لی تھی، اس کے سسرال والوں نے بھاری بھرکم جہیز کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اس گھر میں صرف ایک شہریار کمانے والا ہے جس کی بدولت گھر کے اور ان کی پڑھائی کے اخراجات مکمل ہو رہے ہیں۔ اماں میں کہہ رہا ہوں نا، آپ انکار کر دیں، جن کی بھوک مال ہو وہ کہاں کسی کی بیٹی کو عزت دے سکتے ہیں؟ ہماری بہن کو گری بڑی چیز تو نہیں ہے نا، اس کے لیے رشتوں کوئی کمی تھوڑی ہے۔ یہ بات شہریار نے ماں کو ہارٹ اٹیک آنے سے چند دن پہلے کہی تھی، اور کیسے کر دیتی وہ رشتہ ختم؟ اتنی مشکل سے تو پڑھا لکھا گھرانہ ملا تھا انہیں، مگر اب ان کی ڈیمانڈ سے اس غریب ماں کی پریشانی میں تو مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ انکار کر دیا تو اس عمر میں اور کہاں سے رشتہ ڈھونڈتی پھروں گی؟ کاش نائلہ کے ابو زندہ ہوتے تو یہ حالات ہی نہ دیکھنے پڑتے۔ نائلہ کتنی خوش ہے، اگر اسے بتا دیا تو اس معصوم کے تو سارے ارمان ہی مر جائیں گے، اور کتنے ہی خیالات تھے جنہوں نے چند دنوں میں اس کی ماں کے بال سفید کر دیے تھے۔ چہرے کی جھریاں بڑھا دی تھی، کاش کہ لوگ ایسے مطالبہ کرتے ہوئے اپنی بچیوں کو ان کی جگہ رکھ کر بھی کبھی سوچ لیتے۔ صرف دکھاوے نمائش کے لیے بہو اتنا سامان لائی ہے، اس ہوس نے تو پیار بھرے رشتے کاٹ ہی ڈالے ہیں، دلوں میں دراڑیں ڈال دی ہیں، نئے رشتے بننے سے پہلے ہی توڑ دی ہیں۔ یہ رشتہ بھی بننے سے پہلے ٹوٹ گیا تھا، اور یہ خبر ان کے لیے بہت بھاری تھی۔ نائلہ اس دن خاموشی سے کام کرتی رہی تھی، ماں بیٹی کی آنکھوں کی سوجن اور سرخ ناک سے چہرے پر لکھا دکھ وہ سہ نہیں پا رہی تھی، اور اکلوتی بیٹی تھی اور یہ رشتہ اسے بھی پسند تھا۔ اور اس کی حالت پہ اس نے اس کو کور کرتے ہوئے کہا تھا کہ امی جی اب پریشان نہ ہو، شاید زکام ہو گیا ہے، امی اللہ کی حکمت ہوگی نا، ان سے بہتر لوگ مل جائیں گے۔ اور سارا دن مختلف جملوں سے اپنی ماں کو تسلیاں دیتی رہی، مگر ماں تو ماں ہوتی ہے، اولاد کا درد کہاں برداشت کر پاتی، اور اچانک اسی رات ہارٹ اٹیک ہو گیا اور سین ہوا ختم۔ دوسرا سین شروع ہوتا ہے فاطمہ کے گھر سے، جہاں پہ مسز ریان فاطمہ کو کوستے ہوئے یہ کہہ رہی تھیں کہ اچھا ہی ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتی، کم از کم ہماری ناک تو نہ کٹواتی۔ کیا جواب دوں گی میں تمہارے باپ اور بھائیوں کو کہ اکلوتی بیٹی کے یہ کرتوت ہیں؟ دراصل سفیان نے جو وارننگ دی تھی وہ اس پہ عمل کر چکا تھا، اور اس نے کیا یہ کہ سفیان نے فاطمہ کی پکچرز مختلف لڑکوں جنہیں شاید فاطمہ نے کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا ان کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں ایڈیٹنگ کی، اور فاطمہ کے والدین اور دونوں بھائیوں کے فیس بک اکاؤنٹ پر ان کو بھیج دیا۔ وہ ایڈیٹنگ بہت مہارت سے کی گئی تھی، جس سے وہ بالکل اصل لگ رہی تھی، اور نہایت ہی بےہودہ اور قابل اعتراض پوز دکھائے گئے تھے۔ مسز ریان نے سفیان کے ساتھ ریلیشن شپ پر پہلے ہی اسے خوب ڈانٹا تو تھا، مگر اب اس طرح کے حالات، یہ بات ان کی پوری فیملی کے سر پر پہاڑ کی طرح گری تھی۔ ماما پلیز میرا یقین کریں، میں نے اسے چھوڑ دیا تھا، اس لیے وہ مجھ سے دشمنی نکال رہا ہے، یہ پکچرز اصل میں نہیں ہیں۔ فاطمہ اپنی ماں کے گھٹنے پکڑ کر فرش پر بیٹھی روتے ہوئے سماجت کر رہی تھی۔ میں کیسے یقین کر لوں فاطمہ؟ اس دن اپنی آنکھوں سے وہ گفٹس دیکھے تھے میں نے تمہیں اسی لیے تو اتنی آزادی نہیں دی تھی کہ تم یہ کام کرتی پھرو۔ ماما مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے اس سے دوستی کی تھی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ مجھے تو تمہارے بابا کی فکر ہو رہی ہے، جیتے جی مار ڈالا تم نے تو فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی۔ ماما وہ سب جھوٹ ہے، آپ میرا یقین کریں، میں نے تو کبھی ان لڑکوں کو دیکھا تک نہیں ہے۔ اور وہ سسکیوں سے رو رہی تھی۔ میری نظروں سے نہ دور ہو جا فاطمہ، وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا میں نے۔
مسز ریان نے نہایت توہین آمیز لہجے میں فاطمہ کے ہاتھوں کو جھٹکتے ہوئے کہا، اور وہ کتنی دیر بے یقینی سے ماں کے اس لہجے کو دیکھتی رہی۔ جیتے جی مار ڈالا تم نے فاطمہ، اپنے نام کا ہی کچھ پاس رکھ لیتی اور اچھا ہوتا اگر تم پیدا ہونے سے پہلے مر جاتی۔ وہ یہ باتیں بھلا نہیں پا رہی تھی اور اس کے کانوں میں یہی الفاظ گونج رہے تھے۔ اور پھر اس کی ماں کی آواز آئی۔ وہ تصویریں دیکھ کر تو مجھے خود پر گھن آ رہی ہے کہ کیسی اولاد کو جنم دیا ہے میں نے۔ مسز ریان کے الفاظ اس کے کانوں میں بس گونج ہی جا رہے تھے اور سر میں درد کی ایک شدید لہر دوڑی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے کھڑی ہوئی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی اور دروازہ بند کر کے اس کے ساتھ پش لگا کر وہ نیچے بیٹھ گئی اور چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا کر وہ سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ کیا کر دیا تم نے صفیان، میری زندگی برباد کر دی۔ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی، کاش میں نے تمہیں اپنی پکچرز کبھی بھی بھیجی نہ ہوتی۔ میں تو تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ اور وہ روتے ہوئے خود سے کہے جا رہی تھی، بابا اور بھائی کا کیسے سامنا کروں گی، میں کیسے بتاؤں گی ان کو کہ یہ سب سچ نہیں ہے۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسے اس وقت اس گناہ کی شدت کا احساس ہو رہا تھا اور کاش کہ وہ پہلے جان جاتی کہ نامحرم سے دوستیاں کرنا کتنا بڑا خسارہ ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر ہر لڑکی کو بتائے کہ وہ اتنی حقیر نہیں ہے کہ ایک نامحرم سے تعریف کی خاطر اسے اپنی تصویریں دے کر یا اس سے مل کر اپنی عزت کا جنازہ نکلواتی پھرے۔ کاش کہ یہ نازک لڑکیاں کچی عمر کے جذباتی پن کو کنٹرول کرنا سیکھ لیں، ورنہ یہ غلطیاں تو انسان کی پوری زندگی کیسے برباد کر دیتی ہیں۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ جس مرد نے بیوی بنانا ہوتا ہے وہ شادی سے پہلے ہوس پوری نہیں کرتا۔ کاش کہ وہ جان لیں کہ اللہ نے انہیں کتنا قیمتی بنایا ہے، صاف ستھرا اور پاکیزہ، سیپ میں بند موتی کی طرح جو ہر ایک کو دکھانے کے لائق ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور سین ہوا ختم۔ اگلے سین میں فاطمہ کچھ اللہ سے گلے شکوے کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے، کیوں کیا میرے ساتھ آپ نے ایسے؟ میں تو توبہ کر رہی تھی نا۔ قرۃ آپ کی پیاری بندی ہے، اس نے کہا تھا کہ آپ سب گناہ معاف کر دیتے ہیں، تو پھر ایسا کیوں ہوا میرے ساتھ اللہ؟ فاطمہ شدید جذبات میں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا گھٹی گھٹی آواز میں چیخ کر اس مالک سے شکوہ کر رہی ہو۔ ایک غلام مالک سے سوال کر رہا تھا اور آنکھوں سے سیلاب رواں دواں تھا۔ حلق تو جیسے بند ہی ہو رہا تھا اور آنکھوں میں شدید جلن ہو رہی تھی۔ تم کیسے اتنا صبر کر لیتی ہو؟ مجھے اللہ تھامتے ہیں۔ مجھے کبھی کبھی تمہاری باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی قرۃ۔ اچھا چلو میں تمہیں دکھاتی ہوں۔ یہ سارا سینیریو اس کے ذہن میں گھوما اور وہ اس دن کا سارا سین یاد کر رہی تھی جب وہ اپنی کلاس فیلوز کے کامنٹس کی وجہ سے شدید غصے میں قرۃ عین کے پاس گئی تھی۔ اس وقت وہ جھٹکے سے اٹھی، اس نے الماری کھولی اور اس میں سے اپنا بیگ نکالا، بیگ سے ساری کتابیں نکال کر بیڈ پر پھینکی جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہی ہو، اور اچانک اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے وہ سفید چمکتی ہوئی جلد والی کتاب نکالی اور اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے قرۃ، مجھے تمہارے یہ قرآن بہت پسند ہے۔ میں نے آج تک ایسا قرآن نہیں دیکھا۔ جس طرح سے تم نے اس میں مختلف آیات میں اپنے لیے ریمائنڈرز رکھے ہوئے ہیں، آسان ترجمے کے ساتھ کلرفل آیات، مجھے بہت اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ میری محبت ہے فاطمہ، بہت پیار سے سجایا اور ایسے تیار کیا ہے اس کو، میرے سالوں کی محنت ہے، اسے ہر لمحہ ساتھ رکھتی ہوں۔ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز قربان نہ کر دو۔ یہ آیت تم نے اس دن مجھے سنائی تھی نا؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے قرۃ سے کہا تھا، اور وہ یقیناً مذاق کر رہی تھی، مگر قرۃ العین ایک دم سنجیدہ ہو گئی اور آنکھوں میں نمی اتر آئی، چہرے کا رنگ بدل سا گیا، اور کچھ دیر کی خاموشی کے بعد، یہ میری طرف سے تمہارے لیے فاطمہ، تم اسے رکھ لو۔ جب بھی ٹوٹنے لگو نا، اور جب بھی دنیا سے تھک جاؤ، جب بھی اللہ کی تمہیں یاد آئے نا، اور جب بھی کسی سوال کا تمہیں جواب چاہیے ہو تو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ اور فاطمہ گھبرا گئی، ارے میں تو چھیڑ رہی تھی قرۃ، یہ تمہاری محبوب چیز ہے، میں کیسے لے سکتی ہوں؟ تم تب تک نیک نہیں بن سکتے، تم تب تک بھلائی نہیں پا سکتے، تم تب تک اللہ کی محبت نہیں پا سکتے، اس کا قرب نہیں پا سکتے، جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز میں سے خرچ نہ کر لو۔ اور فاطمہ کے ذہن میں اس دن والی ساری گفتگو گھوم گئی تھی، اور اسی وقت ہی سب ذہن میں اس کا آیا، اور اسی بات کا اشارہ تھا کہ رب چاہتا تھا کہ اس سے رابطہ اب کیا جائے۔ اس کے ہاتھ یکدم ٹھنڈے پڑ گئے اور جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ مجھے بھی جواب چاہیے اللہ، مجھے جواب دیں۔ اور اس کے آنسو بہنے لگے تھے، اور اس نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ درمیان سے وہ سفید چمکتی جلد والا قرآن کھولا اور اس کے سامنے سورہ نحل کا آخری صفحہ کھولا۔
اس کے آخر کی آیات کلرڈ تھیں۔ اس کی نظر خود بخود ان آیات پر پھسل گئی اور اللہ کا فرمان اس کے سامنے تھا، اور اگر تم بدلہ لو تو جتنی تمہارے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اسی قدر بدلہ لو، اور اگر تم صبر کرو تو یقیناً وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے، اور صبر کرو اور تمہارا صبر نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور تم ان پر غم نہ کرو اور نہ تمہارا دل تنگ ہو اس سے جو وہ چالیں چلتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو اس سے ڈر گئے اور ان لوگوں کے جو نیکی کرنے والے ہیں۔ اس کے رونگٹے ایک دم کھڑے ہو گئے تھے، اسے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی کھینچ لی ہو، اس کا دل مٹھی میں بھنچ گیا اور ٹانگوں سے جان نکال لی گئی ہو۔ وہ بیڈ پر دھڑم سے بیٹھ کے اس میں کھڑے ہونے کی اب مزید سخت نہ تھی۔ وہ بار بار سورہ نحل کی وہ آیات پڑھتی جا رہی تھی، اور آنسو جو تھوڑی دیر پہلے ہی تھمے تھے پھر سے ابل کر باہر آنا شروع ہو گئے۔ وہ آنسو جو اس کے دل کو دھو رہے تھے، اب وہ آنسو اس پاک کلام کے کاغذ بھگونے لگے۔ اسے اس کا خیال ہی نہیں رہا۔ آپ مجھے جواب دے رہے ہیں اللہ؟ اس نے ان الفاظ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اور یہ دوسری بار تھا کہ اسے عرش والے کی طرف سے تھاما گیا تھا، اور کیسے ہو سکتا تھا کہ بندہ مالک سے گڑ گڑا کر جواب مانگے اور وہ اسے سمجھائے نہ؟ دنیا بھلے نہ سمجھتی ہو مگر یہ عابد اور معبود کا جو رشتہ قائم جب ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسے ہی آسمان والے کی طرف سے تسلیاں ملتی ہیں اور جھولی بھر بھر کر محبت ملتی ہے۔ اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا جب اس کے اتنے پیارے رشتے اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، وہیں کوئی تھا جس نے اسے نہیں چھوڑا تھا، جس نے اس اندھیرے کمرے میں پیار سے اسے دلاسا دیا تھا۔ اسے ایک دم اپنے دل میں اللہ کی محبت محسوس ہوئی۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں صبر کروں اللہ؟ میں کروں گی، پھر پلیز مجھے بتائیں کہ کیا یہ میرے گناہ کی سزا ہے؟ کیا میری توبہ قبول نہیں ہوئی ہے؟ مجھے جواب چاہیے، اس نے روتے ہوئے کہا، اور ایک ساتھ ہی کئی اوراق پلٹ دیے۔ یہاں مختلف اقوام کے قصے تھے، اسے اپنے لیے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مزید ورق الٹائے پر وہاں بھی کوئی آیت کلرڈ میں موجود نہ تھی۔ اللہ آپ کو پتہ ہے میں آپ کے قرآن سے میں نہیں زیادہ جانتی، میں اس جہالت کا اعتراف کرتی ہوں، پلیز مجھے واضح واضح سمجھا دے، مجھے قرت کی طرح آپ کی کتاب کا علم نہیں ہے۔ اور ندامت کے آنسو آنکھوں سے پھسل پھسل کر مصحف کے اوراق کو گیلا کر رہے تھے۔ ابھی وہ کہہ ہی رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر مزید کچھ کلرڈ آیات پر جا کر ٹکی۔ اب تو گویا دل پھر سے دھڑکنا بھول ہی گیا تھا۔ یہ سورہ الفرقان تھی، سورہ الفرقان آیا نمبر 70۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہے۔ اس سے مزید برداشت نہ کیا کہ اس نے جلدی سے قرآن بیٹھ کے گراؤنڈ پر رکھا اور سنگ مرمر کے ٹھنڈے فرش پر سجدے میں گر گئی۔ ٹھنڈے فرش پر سجدے میں وہ گر گئی۔ کیا وہ رب واقعی اتنا قریب تھا کہ ادھر زبان سے الفاظ نکلے اور ادھر سامنے اس کے سوالوں کا جواب موجود تھا؟ اللہ اکبر! وہ یوں ہی سجدے میں پڑی روتی رہی، ایک ادنا سا غلام اس مالک کے آگے گڑ گڑا رہا تھا اور سسک رہا تھا جو رحمان تھا۔ کیسے نہ اس مالک کی رحمت جوش میں آتی؟ اسے اس سجدے میں ایسا سکون ملا تھا کہ وہ وہیں سو گئی اور سین ہوا ختم۔ السلام علیکم۔ اگلے دن وہ قدرے فریش اور مضبوط دل کے ساتھ کمرے سے باہر آئی تھی۔ اپنے بابا اور بھائیوں کو ماما کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر ناشتہ کرتے دیکھ کر ٹھٹک گئی، مگر خود کو سنبھال کر سلام کیا اور اسے صبر کرنے کا ہی تو حکم دیا گیا تھا، اسے تعمیل کرنی تھی۔ آپ سب کب آئے؟ حالانکہ وہ جانتی تھی کہ ان کے آنے کا مقصد کیا تھا، ان سب کو اپنے کام چھوڑ کر آنا ہی تو تھا۔ جب گھر کی عزت داؤ پر لگ جائے تو کاغذ کے ٹکڑوں کی قیمت بہت ہی گر جاتی ہے، اور یہاں بھی عزت داؤ پر لگ گئی تھی اور کسی نے بھی اس کے سلام کا جواب نہ دیا۔ شاید اب ان کی نظر میں وہ سلامتی بھیجنے کے لائق بھی نہ رہی تھی۔ بابا نے تو بہت ہی نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ حیدر تو اسے دیکھتی جھٹکے سے اٹھا اور ناشتہ ادھورا چھوڑ کر باہر چلا گیا، مگر چھوٹا بھائی سیف خونخوار نظروں سے گھورتے ہوئے اس کی طرف پڑا۔ یہ کیا رنگ رلیاں مناتی پھر رہی ہو تم؟ ہاں، اس نے فاطمہ کے چہرے پر زوردار تھپڑ رسید کیا۔ وہ اس اچانک حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی، اور ابھی وہ سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ اس کے بھائی نے اسے بہت زور سے دھکا دیا اور وہ نیچے جا گری۔ پیچھے پڑی ٹیبل کا کونا اس کے پیٹ میں لگا اور اس کے منہ سے چیخ نکلی، مگر کسی نے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں۔ غصے سے گھورتے ہوئے سب اسے وہیں چھوڑ کر اپنے کمروں کی طرف چلے گئے۔ بابا، کیا آپ کو بھی اپنی بیٹی پر یقین نہیں ہے؟
وہ تو ان کی لاڈلی بیٹی تھی، منہ سے جو فرمائش نکالتی تھی پوری کی جاتی تھی، کبھی آنکھ سے آنسو نکلنے بھی نہ دیا تھا انہوں نے۔ اور آج وہ ایسے درد سے سسکتے ہوئے اپنے باپ کو پیچھے سے پکار رہی تھی، مگر اس کی سسکتی آواز سن کر انسنی کر دی گئی تھی اور بابا نے کمرے کا دروازہ زور سے بند کر دیا۔ فاطمہ ڈائننگ ہال کے فرش پر بیٹھی بے یقینی سے دیکھتی جا رہی تھی اور سین ہوا ختم۔ اس کے متعلق یہ باتیں یونیورسٹی میں پھیل چکی تھیں۔ اس کے لیے وہاں جا کر سب کا سامنا کرنا تو بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی انسان کسی کی زندگی اس حد تک برباد بھی کر سکتا ہے۔ وہ جب بھی سفیان کے بارے میں سوچتی اسے اس سے شدید نفرت محسوس ہوتی۔ یہ وہی انسانی تو تھا جس سے شادی کے خواب اس نے دیکھے تھے، جس سے بات کے بغیر دن نہ گزرتا تھا، جس کے بغیر گزارا مشکل تھا۔ اب اسے سمجھ آتا تھا کہ یہ محبت نہیں تھی۔ محبت کب اذیت دیتی ہے؟ محبت کہاں لوگوں میں بدنام کر دیتی ہے؟ محبت اگر شرعی حدود میں ہو تو وہ تو محافظ بن جاتی ہے۔ یہ تو ہوس تھی، نفس کی خواہش تھی۔ کاش کہ اس نے اپنے لمحات، اپنے جذبات ایسے ضائع نہ کیے ہوتے۔ وہ اپنا سیمسٹر فریز کروا چکی تھی اور قرۃ العین کو بھی یہ بات پتہ چل گئی تھی۔ یہ وہی تھی جس نے فاطمہ کو ہر لمحے قرآن کے ذریعے تھامے رکھا تھا، ورنہ فاطمہ تو کب کی خودکشی کر چکی ہوتی۔ گھر والوں نے 1-2 سالوں تک یونیورسٹی جانے پر پابندی لگا دی تھی تاکہ معاملہ آیا گیا ہو جائے، مگر گھر سے باہر آنے جانے پر اتنی روک ٹوک نہیں تھی۔ اس لیے وہ اکثر قرۃ العین کے گھر چلی جایا کرتی تھی اور اس کے ساتھ مل کر قرآن پڑھا کرتی تھی۔ مل کر پڑھے جانے والے قرآن کا اثر ہی اور ہوتا ہے۔ خیر، اس واقعے کو اب 2 ہفتے گزر چکے تھے اور وہ قرۃ سے کہنے لگی کہ میں پراپر قرآن سیکھنا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے میں اپنی زندگی ضائع کر رہی ہوں۔ میں گھر جاتی ہوں تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ سب کی چھپتی ہوئی نگاہیں، بابا کی بے رخی برداشت نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کیسے کیسے خیالات آتے ہوں گے ان تصاویر کے متعلق۔ اور وہ روتی تھی۔ رونا اس کا معمول بن چکا تھا اور روز قرۃ العین اسے دلاسے دیتی، آیات سے صبر کی تلقین کرتی، مگر انسان ہے نا، وہ بھی تھوڑی دیر پرسکون تو ہوتی تھی مگر پھر سے سب یاد کر کے آنسو بہانے لگتی۔ اس نے قرۃ العین کے کہنے پر اپنا نمبر بھی چینج کر لیا تھا۔ وہ کسی سے رابطہ نہیں کرنا چاہتی تھی، اور اس لیے بھی کہ کہیں سفیان دوبارہ سے اس سے رابطہ کر کے کوئی اور دھمکی نہ دے دے۔ اچھا تم پریشان مت ہو چندہ، میں انشاءاللہ مدرسے کی ٹائمنگ پتہ کر کے نا تمہیں بتا دوں گی۔ تم تو بہت اسٹرانگ ہو، اللہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں، ہمیشہ کی طرح قرۃ العین نے اسے دلاسا دیا۔ قرۃ ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ میں نے تو ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ وہ محبت جو مجھے اللہ سے کرنی چاہیے تھی اسے تو میں نے حرام راستے پہ لگا دیا۔ قدم قدم تو ناقدری کی ہے میں نے۔ وہ کیوں محبت کریں گے مجھ سے؟ اچھا میں تمہیں حدیث سناتی ہوں۔ سنن ترمذی 1954۔ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو کسی آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ جو اس آزمائش پر راضی ہوا، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان نہ رکھا، تو اس کے لیے رضا ہے، اور جو آزمائش پر ناراض ہوا یعنی صبر کے بجائے غلط شکوے اور گمان کیے تو اس کے لیے ناراضی ہے۔ تو دیکھو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتے ہیں نا تو پھر اسے آزمائش میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ مگر قرۃ مجھے تو اس کی لاجک سمجھ نہیں آئی۔ ہم جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے محبوب کو ایک کانٹا بھی نہ چبھے، اس کی اذیت پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، مگر یہ محبت کہ وہ اللہ تعالیٰ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے۔ قرۃ العین فاطمہ کے اس معصومانہ سوال پر تو بے اختیار ہنسنے لگی۔ اچھا اب تم ایسے ہنسو تو مت نا، پہلے ہی مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی غلط سوال نہ میں کر لوں۔ اور فاطمہ نے جھوٹ موٹ کا ناراض ہوتے ہوئے کہا، ارے نہیں بھائی، دل کے اطمینان کے لیے تو سوال کرنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تو اطمینان قلب کے لیے سوال کیا تھا کہ اللہ آپ مردوں کو زندہ کیسے کریں گے، اور اللہ نے نا بڑے پیارے انداز میں پریکٹیکل کروا کر سمجھا دیا تھا۔ اور تمہارا سوال تو بالکل بجا ہے، میں بتاتی ہوں۔ اللہ کی محبت میں تکالیف آنے کی کیا لاجک ہے؟ فاطمہ کو کچھ سکون ہوا کہ اب اس کا سوال جو ہے وہ ادب کے خلاف نہیں تھا۔ قرۃ العین کی صحبت سے اس کے اندر پازیٹیو چینجز تو آ ہی رہے تھے۔ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے لگی تھی۔ جب بھی وہ سفیان کو بد دعا دینے لگتی تو قرۃ العین اسے آیات اور احادیث سنا سنا کر ٹھنڈا کرتی رہتی تھی۔ یہ صالح دوست بھی نا کتنی بڑی نعمت ہوتی ہے نا، آپ کو گرنے نہیں دیتے، گناہ نہیں کرنے دیتے۔ گویا اس نے ابھی قرآن پراپر طریقے سے سیکھنا تو شروع نہیں کیا تھا، مگر قرآن کی طالب علم کی صحبت سے قرآن کی خوشبو وہ ضرور محسوس کرنے لگی تھی۔
حدیث کے مطابق اچھا دوست خوشبو بیچنے والے ہی کی طرح ہوتا ہے. انسان اگر ایسے اللہ والوں کو دوست بنا لینا، ان سے محبت کرے، ان سے سیکھنا چاہے، تو کیسے نہ وہ بھی سدھرنے لگے. اسلام میں دوستی کے متعلق اتنی زیادہ تاکید بلا وجہ تو نہیں آئی تھی. حدیث کے مطابق جامع ترمذی 2378 آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس لیے تم میں سے ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے. اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے دوستی کا. فاطمہ کو تو اب سمجھ آ ہی گئی تھی یہ بات، مگر وہ ایسے نیک ساتھ کے لیے اللہ کی بہت شکر گزار بھی تھی. وہ سیدھی ہو کر بیٹھ کے گویا پورے اعضاء کو جواب سننے کے لیے متوجہ کر رہی ہو، اور سین ہوا ختم. اور جواب کیا تھا؟ وہ یہ، دیکھو جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ہم کیا چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہم سے محبت کرے، وہ بھی ہمیں یاد کرے، وہ بار بار ہم سے بات کرے. ایسے ہی ہے نا. فاطمہ نے اس بات میں سر ہلا دیا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اسے یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اسے بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں. مگر مسئلہ پتہ ہے کیا؟ ہم انسان اس کے پاس جاتے تب ہی ہیں جب دنیا ہمیں توڑ دیتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے. حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے اذن سے ہی ہوتا ہے تاکہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں. ورنہ تم دیکھو خوشی میں کون ہی اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر کرتے ہیں. سمجھ رہی ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ تو فاطمہ نے اداسی میں سر ہلا دیا. یعنی اگر یہ سب نہ ہوتا تو میں آج ایسے تمہارے پاس بیٹھ کر اللہ کی باتیں نہ کر رہی ہوتی اور اس کا قرآن نہ پڑھ رہی ہوتی، ہے نا؟ بالکل. یہ سب نا اللہ کی پلاننگ ہے. ہمارے حق میں کیا ہوا اس کا کوئی ایک فیصلہ بھی ہمارے لیے برا نہیں ہوتا. ہمیں لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ برا ہوا ہے، مجھے یہ محرومی دیکھنی پڑی ہے، مگر اصل میں وہ اس کی حکمت ہوتی ہے، اور اس کی حکمت میں ہی ہمارے لیے رحمت ہوتی ہے. اور اگر ہم سمجھ جائیں نا، خود کو جھکا دیں، تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے. اور فاطمہ شرمندگی کے آنسو بہائے جا رہی تھی. یہ سب اس نے کیوں نہیں سوچا تھا؟ وہ اپنے رب سے پہلے تو ایسے کبھی جڑی نہیں تھی جیسے اس حادثے کے بعد. یک اس کے منہ سے درد سے آواز نکلی اور وہ بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جھک سی گئی. کیا ہوا فاطمہ، تم ٹھیک تو ہو نا؟ قرۃ العین نے پریشان ہوتے ہوئے پوچھا. ہاں میں ٹھیک ہوں، بس پیٹ میں درد ہے، شاید کھانا نہیں کھایا صبح سے. اچھا میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتی ہوں. کہتے ہو قرۃ العین کمرے سے نکل گئی، اور فاطمہ اسے کیا بتاتی کہ اس کے پیٹ میں اسے کچھ سخت سی گولی بنتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے سر جھٹک کر اگنور کر دیا، اور سین ہوا ختم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھائی ہمیں لفظی ترجمے والا قرآن چاہیے. وعلیکم السلام. باجی آپ کچھ دیر انتظار کر سکتی ہیں؟ میں پتہ کر کے بتاتا ہوں. قرۃ العین اور فاطمہ النور بک سٹور پر قرآن پاک خریدنے گئی تھی، اور فاطمہ کا مدرسے میں ایڈمیشن بھی کنفرم ہو چکا تھا. آج وہ قرۃ العین کے ساتھ اپنا سلیبس خریدنے آئی تھی. شہریار شام کے وقت اب سٹور پر آ جایا کرتا تھا. اس کی غیر موجودگی سے ان کا کام پیچھے جانے لگا تھا. والدہ کے ہاسپٹل کا خرچ اٹھانے کے لیے ایسا کرنا اس کی مجبوری تھی. باجی بھائی بس آ رہے ہیں، وہ آپ کو نا خود نکال کر دیتے ہیں. دراصل ابھی 2 دن پہلے نیو سٹاک آیا ہے، وہ کھولنے والا پڑا ہوا ہے. جی، قرۃ العین نے مختصر جواب دیا. دونوں لڑکیاں انتظار میں وہاں کھڑی تھیں. قرۃ العین مکمل سیاہ عبایا میں، جبکہ فاطمہ ابھی چادر سے زیادہ نہ کر پاتی تھی. اس کا چمکتا ہوا چہرہ نظر آ رہا تھا جس پر پریشانی کے آثار ظاہر تھے. قرۃ میں کر تو لوں گی نا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے. فاطمہ قرآن سب سے آسان کتاب ہے. تم جب سیکھنے لگو گی نا تو تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ جو تم نے 14-15 سال اپنی پڑھائی پر لگائے نا، ان سب کتابوں سے آسان کتاب یہی ہے. اللہ کرے ایسا ہی ہو. السلام علیکم. سوری میم، آپ کو انتظار کرنا پڑا، میں بھی نکال کر لاتا ہوں. یک شہریار سٹور میں داخل ہوا. انتظار میں کھڑی 2 لڑکیوں کو دیکھ کر کچھ شرمندہ بھی ہوا، لہٰذا معذرت کرتے ہوئے اندر سٹور میں چلا گیا، اور مطلوبہ قرآن نکال کر لانے کے بعد وہ انہیں دکھاتا رہا. مگر وہ اپنی نظریں مسلسل جھکانے کی کوشش میں تھا. کچھ تو تھا جس کی وجہ سے اس کا دل بار بار عبایا میں چھپی اس لڑکی کی طرف کھنچتا چلا جا رہا تھا جس کی آنکھیں تک نظر نہیں آ رہی تھیں، اور وہ دونوں قرآن لے کر جا چکی تھی. مگر شہریار کے خیالات ابھی تک ان کا پیچھا کر رہے تھے. یقیناً وہ مدرسے کی لڑکیاں ہوں گی. وہ منہ میں بڑبڑایا، پھر سر جھٹک کر اپنے دوسرے کام نمٹانے لگا، اور سین ہوا ختم. تمہیں ہوتا کیا جا رہا ہے آخر، اور کتنا میرا امتحان لوگی تم؟ مسز ریان فاطمہ پر چلا رہی تھی، اور فاطمہ نے انہیں اپنے مدرسے میں ایڈمیشن کے متعلق بتا دیا تھا. اگر میں نے تمہیں آزادی دی ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو چاہو کرتی پھرو. ماما لیکن میں تو قرآن سیکھنا چاہتی ہوں. آپ نے یونیورسٹی چھوڑوائی یا میں نے چھوڑ دی، مگر اب بتائیے کہ میں فارغ رہ کر کیا کروں؟ پلیز مجھے جانے دیں.
فاطمہ نے اپنی ماں سے سماجت کرتے ہوئے بولا، فاطمہ میرا دماغ مزید مت خراب کرو، اپنے کرتوت دیکھو پہلے، کس منہ سے تم اس پاک کتاب کو سیکھنے جا رہی ہو؟ یہ تو وہی حال ہو گیا نا کہ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اور فاطمہ بے یقینی سے مسز ریان کے اس تحقیر آمیز لہجے کو دیکھتی رہی۔ یعنی ماما کو ابھی تک وہ سب سچ لگتا ہے؟ پورا مہینہ اس نے قسمیں کھا کر اپنی اتنی صفائیاں دی تھیں، شاید اتنی بار توبہ بھی نہ کی ہوگی، مگر یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے خون سے زیادہ ایک غیر کی باتوں پر یقین کر رہے تھے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اور واقعی اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی تھا بھی نہیں۔ وہ تو سچی توبہ پر اعمال نامے سے بھی غلطیاں مٹا دیتے ہوں گے، مگر یہ انسان عزت پر لگنے والے داغ کبھی مٹنے ہی نہیں دیتے۔ وقت کی گردان داغوں کو ڈھانپنا بھی چاہے، مگر دنیا بار بار ان داغوں کو نیا کر کے انسان کو دکھاتی رہتی ہے کہ انسان اپنی اوقات نہ بھولنے پائے۔ کتنی بری تھی یہ دنیا! اس کے لیے وہاں مزید رکنا مشکل ہو گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روکتے ہوئے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ فاطمہ تم تو بہت اسٹرانگ ہو۔ ایک طرف اسے قرت کی آواز آئی اور دوسری طرف اپنی ماں کی۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ اور پھر سے قرت کی آواز، تم سے تو اللہ بہت محبت کرتے ہیں۔ ماما اور قرۃ العین کی باتیں اس کے کانوں میں بس گونج رہی تھیں، اور سین ہوا ختم۔ میرا دل کبھی کبھی کرتا ہے اللہ کہ میں اس دنیا سے دور بھاگ جاؤں۔ یہ بہت ہی عجیب دنیا ہے اللہ، یہاں ہر ایک بس اپنے جذبات کو سیٹسفائی کرنا چاہتا ہے۔ کیوں لوگ دوسروں کے جذبات کا خیال نہیں رکھتے؟ آپ مالک ہو کر ہم غلاموں کے جذبات کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ قرآن میں جگہ جگہ مومنوں کو صبر، توکل اور غم سے نکلنے کے طریقے بتاتے ہیں، مگر اللہ یہ آپ کے غلام کیسے ہیں جو ایک دوسرے پر کوئی ملکیت بھی نہیں رکھتے، مگر دل تو ایسے توڑتے ہیں کہ روح چیخ اٹھتی ہے۔ کاش کہ اللہ یہ جانتے ہوتے کہ ان کے مالک نے تو یہ سب نہیں سکھایا انہیں، کاش کہ انہوں نے وہ سیکھا ہوتا جو اللہ آپ نے سکھایا ہے۔ الرحمن علم القرآن، آپ کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی تو یہی ہے کہ آپ نے ہمیں قرآن دیا اور اس کو سکھایا، مگر ہم نے دنیا کا ہر چھوٹا بڑا علم تو حاصل کر لیا، نہ حاصل کیا تو ہم غلاموں نے مالک کی پہچان کا علم ہی حاصل نہ کیا، نہ جانی تو مخلوق نے اپنے خالق کی قدر ہی نہ جانی۔ دوسروں کو خود غرض کہنے والا انسان اپنے معاملے میں آخر کتنا خود غرض نکلا۔ سخت پتھروں کو کاٹنے والا اپنے دل کی سختی دیکھنا بھول گیا۔ اللہ کیا واقعی آپ کے غلاموں کو آپ کا وجود محسوس نہیں ہوتا؟ کیا کبھی انہوں نے سانس کو روک کر نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے اپنی انگلیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے لمحات میں سوچے بغیر یہ چلنے لگتی ہیں؟ کیا کبھی انہوں نے آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیا کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اتنے بڑے وجود کو وہ کیسے اپنے 2 پیروں پر اٹھا کر چلتے اور پھرتے ہیں؟ کیا آج کا انسان اتنا غافل ہو گیا اللہ کہ اسے آپ کے بارے میں سوچنے کا وقت ہی نہیں ملتا؟ جو آپ کو ڈھونڈتا ہے وہ تو پا لیتا ہے نا، جو چاہتا ہے وہ محسوس بھی کر لیتا ہے۔ میں نے آپ کو پایا اللہ، ہر درد میں، اپنے ہر آنسو میں، قرآن کی آواز پر تیز ہوتی دھڑکن میں نے محسوس کیا اللہ آپ کو، اکیلے میں گڑ گڑا کر مانگی دعاؤں کے سنے جانے میں، اور میں نے ہر جگہ آپ کا نشان پایا ہے اللہ۔ کاش کہ غلام مالک کی طرف رہتے وقت میں پلٹ ہی آئیں، کاش کہ غلام مالک کی طرف رہتے وقت میں پلٹ آئیں، ورنہ قہار کی صفت تو بھول بیٹھے ہیں، بس یاد ہے تو صرف رحمان ہی۔ اعتدال میں جینا تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے تیرے بندوں نے، نظر آتی ہے تو بس اپنی خواہش اللہ، دین میں بھی بس اپنی ہی خواہش۔ الہ تو آپ کو بنانا تھا، ہم اپنے نفس کو بنا بیٹھے اللہ۔ اور وہ سسکیوں سے روتی ہوئی مکانکی انداز میں اپنی ڈائری پر لکھتی جا رہی تھی۔ مسز ریان کی باتوں سے فاطمہ کا دل تو بہت ہی ٹوٹ چکا تھا، اسے بہت دکھ تھا اپنے ماضی پر، اپنے حال پر، لوگوں پر، وہ لوگ جو نہ خود قرآن سیکھتے تھے اور نہ سیکھنے دینا چاہتے تھے۔ اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ آج اس کی ماں کی حالت کافی بہتر ہو رہی تھی۔ امی، ڈاکٹرز نے تسلی دی ہے، انشاءاللہ جلدی آپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیں گے۔ شہریار اپنی ماں کا رگوں کے جال سے بھرپور بڑھاپے کی بے کیف رنگ میں رنگا ہاتھ پکڑ کر سہلا رہا تھا۔ واقعی بیٹا اب تو بس ہو چکی ہے، یہاں پورا مہینہ ہو گیا، ارد گرد کے مریضوں کو دیکھتی ہوں تو حیرت ہوتی ہے کہ اس جگہ سے باہر ہم کبھی اپنی صحت کی قدر ہی نہیں کرتے تھے، اور یہاں ہو تو ایسے لگتا ہے ہر کوئی بس جی جان کی بازی لگا رہا ہے۔
خود کو اس قید خانے سے نکالنے کے لیے۔ ان کی جھریوں زدہ آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی اور شہریار کو آج اپنی ماں بہت کمزور اور ضعیف لگی۔ اس ایک مہینے نے ان کے چہرے کی رونق ہی چھین لی تھی۔ واقعی ہم کہاں قدر کرتے ہیں امی، اللہ سب کو عافیت دے۔ آمین۔ بیٹا میری زندگی کا تو کچھ پتہ نہیں ہے، بس میں چاہتی ہوں کہ جلد از جلد تم دونوں کو اپنے گھر کا کر جاؤں۔ اور شہریار اپنی ماں کی بات سن کر ٹھٹکا۔ سیاہ عبایا والی لڑکی کا سایہ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے لہرایا۔ اس نے فوراً سے سر جھٹک کر کہا، امی آپ ٹھیک ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ پہلے ہم مل کر نائلہ کو اس کے گھر کا کریں گے، پھر میرا بھی بعد میں سوچ لیں گے۔ ماؤں کو بن بیاہی بیٹیوں کی فکریں ہی کھا جاتی ہیں۔ نائلہ کے رشتے کی بات سے انہوں نے بھی ٹھنڈی آ لی اور آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے انہوں نے کروٹ بدل لی اور سین ہوا ختم۔ ہاسپٹل سے وہ اپنی سوچوں میں گم نکلا۔ دور دور سے عصر کی اذانوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی اور کن پٹی کو آنکھوں سے مسلنے لگا۔ اس نے پہلے بھی عبایا والی لڑکیاں تو دیکھی تھی، مگر اس میں آخر ایسا کیا تھا جو اسے اس کی طرف کھینچے چلا جا رہا تھا؟ اس کی تو آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ اس نے کش لگاتے ہوئے دھواں ہوا میں اڑایا۔ وہ سگریٹ کا عادی تو نہیں تھا، مگر کبھی کبھی بہت پریشانی میں وہ پی لیا کرتا تھا، اور ماں کی اس حالت کے بعد اب وہ ہر تیسرے چوتھے دن ایک سگریٹ پینے لگا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہا، مگر ان دنوں وہ جن الجھنوں میں گرفتار تھا، بے چینی اس کے رگوں پہ میں دوڑ رہی تھی۔ وہ اپنے خیالوں میں مسجد کے سامنے سے گزر گیا اور نمازی مسجد میں جا رہے تھے اور شہریار مسجد سے دور چلتا گیا۔ یہ سوچے بغیر کہ مستقبل کے بننے والے گھر کے خواب دیکھتے دیکھتے اس نے عصر کی نماز ضائع کر کے اپنا اہل و مال ہلاک ہونے کی وعید کا ٹیگ خود پر لگا لیا تھا، اور سین ہوا ختم۔ آسمان پر وہ دو الفاظ چمک رہے تھے اور وہ مسلسل رسی کو مضبوطی سے پکڑے اوپر جانے کی انتھک کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور وہ جیسے جیسے اوپر جا رہی تھی اندھیرا کم ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس روشن آسمان تک پہنچنا تھا اور قریب جا کر ان الفاظ کو پڑھنا تھا کہ اچانک ایک چمگادڑ آئی اور اس سے ٹکرائی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ فاطمہ کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور رات کے 3 بج رہے تھے۔ یہ پھر سے دوسری بار یہی خواب کیوں؟ قرت نے مجھے بتایا تھا کہ رسی قرآن ہے، مگر وہ 2 الفاظ کیا ہیں اور یہ چمگادڑ؟ اللہ جی مجھے سمجھ نہیں آتی ایسی الجھی ہوئی باتیں۔ اس نے اداس ہوتے ہوئے لہجے میں الجھتے ہوئے خود سے پوچھا، مگر پچھلی بار کی طرح وہ آج دوبارہ نہیں سوئی۔ وہ اٹھی اور واش روم کی طرف وضو کرنے کے لیے چلی گئی۔ آج اس نے تہجد پڑھ کر اپنے رب کو منانا تھا کہ وہ اس کی فیملی کا دل نرم کر دیں تاکہ وہ قرآن سیکھ سکے، اور سین ہوا ختم۔ چلو فاطمہ میں چلتی ہوں، زندگی کا نیا سفر مبارک ہو تمہیں۔ اب تم پر زندگی اپنی حقیقتوں کے راز کھولے گی انشاءاللہ۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے قرت، میں کیسے کروں گی؟ تم کر لو گی میری جان انشاءاللہ۔ اللہ تمہیں چن کر لائے ہیں، یا جو اس کی کتاب سیکھنے کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اسے خود سکھاتے ہیں۔ فاطمہ پریشان تھی۔ آج اس کا مدرسے میں پہلا دن تھا اور قرۃ العین اسے خود چھوڑنے آئی تھی۔ مجھ جیسی لڑکی کو بھی وہ سکھائیں گے؟ ایسا مت سوچا کرو لڑکی، اللہ نے سورہ القیامہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ اس وحی کو جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ یعنی یہ واحد ایسی کتاب ہے جو اللہ ہر بندے کو اس کی طلب کے مطابق خود سمجھاتے ہیں۔ تم نے بہت دعائیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ بس بہت دعائیں کرنی ہے اور محنت کرنی ہے، باقی اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے فاطمہ کی گال پر تھپکی دی۔ سفید لباس پر نیوی بلو سکارف میں اس کی سفید گلابی سکن چمک رہی تھی۔ یہ اس مدرسے کا یونیفارم تھا۔ فاطمہ آخرکار بہت دعاؤں کے بعد اپنی فیملی کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ آخر اس سے پہلے اس نے اپنی کتنی دنیاوی خواہشیں بھی تو پوری کروائی ہی تھی، تو دین کے معاملے میں آ کر وہ کیسے ہار مان جاتی، جبکہ دین سیکھنا تو اس پر فرض تھا۔ بہرحال 2 ہفتے کی مسلسل کوشش کے بعد آج وہ اس قرآن کلاس میں موجود تھی۔ قرۃ العین جا چکی تھی۔ فاطمہ کنفیوز سی حالت میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ وہ اس طرح کی جگہ پر تو پہلی بار ہی آئی تھی۔ آج سے پہلے مدرسے اور اس کی لڑکیوں کے متعلق تو اس کے عجیب خیالات تھے، جیسے وہ کسی دوسری دنیا کی مخلوق ہو، مگر وہاں اسے جو چیز بہت مانوس کر رہی تھی وہ وہاں کی اسٹوڈنٹس کی اپنائیت تھی۔ بہت مسکراتے ہوئے اسے سلام کر کے گزر رہی تھی۔ 2-3 نے تو اسے خوشی سے ویلکم بھی کیا تھا، مگر ایک عجیب سا خوف تھا جو اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنی کرتوت دیکھو، کس منہ سے یہ پاک کتاب سیکھو گی؟ مما کا یہ تانا اس کے کانوں میں بار بار گونج رہا تھا اور آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ اس نے بے اختیار گود میں رکھا قرآن شروع سے کچھ صفحات چھوڑ کے کھولا۔ سورہ البقرہ آیا نمبر 112۔ ہاں، جو شخص اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ او میرے اللہ،
میں خود کو آپ کے سپرد کرتی ہوں، آپ سنبھالیں مجھے۔ اس نے کرسی کی پشت پر سر ٹکا لیا اور آنسو گال سے پھسلتے ہوئے کانوں تک چلے گئے۔ اس معاشرے کی ٹھکرائی ہوئی، اس خدا کی بندی کو سکون ملا بھی تو اللہ کے راستے پر، اور سین ہوا ختم۔ اپنے گھر میں آ کر کتنا سکون ملتا ہے نا، جیسی بھی ہو اپنی چھت تو اپنی ہوتی ہے۔ شہریار کی امی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا اور کمزوری کی وجہ سے شہریار اور نائلہ نے انہیں سہارا دے کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ نائلہ اب ان کی ٹانگیں سیدھی کر کے ان کے لیے پانی لینے گئی تھی، جبکہ شہریار انہیں دبانے لگ گیا تھا۔ امی، آپ کے بغیر تو گھر اتنا ویران لگتا تھا، میں جب کپڑے وغیرہ لینے آتا تھا نا، مجھے ایسے لگتا تھا جیسے اس کی دیواروں سے وحشت ٹپک رہی ہے۔ اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ ابو کے بعد تو اب ہم میں مزید ہمت نہیں ہے کہ آپ کو کچھ بھی ہوتا ہوا دیکھیں۔ شہریار نے آنکھوں میں اترنے والی نمی کو چھپا لیا تھا، مگر آواز کا بھاری پن اس کی ماں نے بخوبی محسوس کر لیا تھا۔ خیر، ماں تو ماں ہی ہوتی ہے نا۔ انہوں نے اسے ہاتھ سے کھینچا اور اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کا سر چومنے لگی، اور شہریار کی آنکھ سے آنسو نکل کر ماں کے دوپٹے میں جذب ہو گیا اور سین ہوا ختم۔ رات کا آخری تہائی حصہ تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، آنکھیں ملی اور نیند سے بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہوئے چہرے پر ہاتھ ملتے ہوئے بستر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ معمول کے مطابق اس کا اپنے رب سے ملاقات کا وقت ہو چکا تھا، اور وہ دبے پاؤں چلتی ہوئی گرل کا دروازہ کھولنے لگی، اور کنڈی کی آواز سن کر اس کی ماں بیدار ہوئی اور آواز دے کر پوچھا، اینی ہو؟ جی امی۔ قرۃ العین کی آواز سن کر وہ مطمئن سی ہو کر سو گئی اور وہ باہر آ کر آسمان کو دیکھنے لگی۔ رات کی سپہر آسمان بہت خوبصورت نظر آتا تھا۔ سیاہ آسمان چمکتے ہوئے ستاروں کی روشنی گویا مزید بڑھ جاتی تھی۔ شاید آسمان دنیا پر رب کا نزول اسے مزید خوبصورت بنا دیتا تھا، اور وہ جب بھی اوپر دیکھتی اس حسین منظر میں بس کھو ہی جاتی۔ اللہ، آپ آ گئے ہوں گے نا؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا اللہ؟ آپ کی قرت، آپ کے لیے نا میں اپنی نیند بھی قربان کر کے آئی ہوں، کیونکہ مجھے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ وہ بہت ہی محبت سے آسمان کی طرف چہرہ اٹھائے ہوئے کہہ رہی تھی، گویا وہاں سے کسی جواب کی منتظر ہو، اور دل میں سرگوشی ہوئی۔ ہاں، وہ آئے ہوئے ہیں، تمہیں یوں اپنے لیے نیند قربان کرتے دیکھ کر نا خوش ہو رہے ہوں گے۔ چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ پھیل گئی۔ نومبر کا مہینہ تھا اور وہ بازو چڑھا کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے لگی۔ نماز کے بعد وہ ہاتھ پھیلائے اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں مانگنے میں مشغول تھی۔ یہ اس کی فیورٹ نماز تھی۔ اس تنہائی کے وقت وہ اپنے اللہ سے اپنا ہر دکھ اور درد اور خوشی شیئر کرتی تھی، جیسے وہ اس کے سامنے موجود ہو۔ ہر چھوٹی بڑی چیز وہ مانگا کرتی تھی، اور آج کی دعا تو معمول کی نسبت لمبی ہو گئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ آج یونیورسٹی میں اس کی کانوکیشن تھی۔ اسے آگے پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی وہ لڑکی اب تک اتنی مہنگی یونیورسٹی تک مکمل اسکالرشپ پر پہنچی تھی۔ بورڈز میں ٹاپ کرنے والی قرۃ العین کے لیے آج ایک نیا چیلنج تھا، اور اسے آگے بڑھنا تھا اور آگے پڑھنا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ کیسے، لیکن اس کا رب جانتا تھا۔ اسی لیے اب وہ اسے منانے میں مشغول تھی کہ دور دور سے فجر کی اذان کی آواز سنائی دینے لگی تھی، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ عصر کی نماز سے فارغ ہوا تو شہریار کی نظر اچانک اس نوجوان پر پڑی جسے مہینے قبل بہت ہی عاجزی اور خوشی سے اس نے دعا مانگتے دیکھا تھا۔ آج بھی وہ نوجوان چپ چاپ ہاتھ اٹھائے خاموش آنسو ہی بہا رہا تھا۔ شہریار بنا کچھ سوچے سمجھے اس کی طرف چل دیا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معاذ نے دعا ختم کر کے آنسو پہنچے اور کھڑے ہو کر گرم جوشی سے شہریار کے سلام کا جواب دیا۔ آپ کا کیا نام ہے بھائی، اور آپ کبھی کبھار ہی ادھر دکھائی دیتے ہیں؟ میرا نام معاذ ہے، میں یہاں نہیں ہوتا، مگر اس علاقے میں میرا گھر ہے، اس لیے کبھی کبھار ہی آنے کا اتفاق ہوتا ہے۔ میرا نام شہریار ہے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ مجھے بھی اچھا لگا آپ سے مل کر۔ معذرت، اب میں چلتا ہوں شہریار بھائی، مجھے ذرا جلدی ہے، اللہ نے چاہا تو پھر ملیں گے۔ اور یہ کہہ کر معاذ تیز قدموں سے چلتا مسجد سے باہر نکل گیا۔ شہریار چپ چاپ رشک بھری نگاہوں سے معاذ کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ایسے بھی نوجوان ہے، چہرے پہ داڑھی، سر پہ ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اوپر، اور دعا میں وہ رونا اور وہ تڑپ۔ بلا شبہ اسے دیکھ کر اللہ یاد آتا تھا، اور ایک میں ہوں کہ کاش میں اس سے دوبارہ مل سکوں۔ ایک احساس ندامت نے اس کے دل کے گرد گھیرا ڈال دیا تھا، اور وہ بوجھل قدموں سے مسجد سے نکل کر اپنے بک سٹور کی جانب بڑھ گیا، اور سین ہوا یہاں پہ ختم۔ فاطمہ کی پہلی کلاس شروع ہو چکی تھی، چونکہ اس نے کورس کے درمیان میں ایڈمیشن لیا تھا۔ جب قرآن آدھا ہونے کو تھا، 14واں پارہ سورہ الحجر پڑھی جا رہی تھی، اور پہلا لیکچر تجوید کا تھا۔
میڈم سبینہ نے فاطمہ کا تعارف کروانے کے بعد تجوید کی اہمیت کے موضوع پر چند ایک باتیں کی۔ جیسے ہر زبان کا اپنا ایک لہجہ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کا بھی ایک لہجہ ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم قرآن کو عربوں کے لب و لہجے میں پڑھیں۔ اب چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے، تو ہم کیسے اپنا لہجہ بنا سکتے ہیں؟ میڈم کے سوال پر کلاس میں موجود طالبات نے یک لخت جواب دیا، سیکھ کر؟ جی بالکل، جیسے ہم انگلش بولنے کے لیے انگلش اسپوکن کورسز کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کا لہجہ سیکھتے ہیں، ویسے ہی عربی لہجہ بھی سیکھنے سے آئے گا، اور قرآن کی اصل خوبصورتی اور تاثیر عربی لہجے میں ہی پتہ چلتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن خوشلحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ ابو داؤد 1469۔ تو ہم نے انشاءاللہ اللہ کی کتاب کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے اسے نازل کیا گیا ہے۔ یہ باقی ہر کتاب سے زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو سیکھا جائے انشاءاللہ تعالی۔ سب طالبات نے اکٹھے جواب دیا۔ وہ حیران تھی، اس نے پہلے کبھی یہ حدیث ہی نہیں سنی تھی۔ اتنی بڑی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ اسے یاد تھا بچپن میں ماما نے قاری لگوایا تھا جو انہیں ایسے قرآن پڑھاتے تھے جیسے اردو کا سبق یاد کروا رہے ہیں۔ اکثر اوقات تو وہ غلطیاں بھی نہیں نکالتے تھے۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھ رہی تھی اور پڑھتی رہی تھی۔ یہاں تو ہر حرف کی ادائیگی کا طریقہ ہی الگ ہے۔ ان کا قرآن سن کر اسے لگ رہا تھا کہ واقعی یہ قرآن کی تلاوت ہی کر رہے ہیں۔ اسے افسوس ہوا کہ وہ جو اتنے قرآن ختم کر کے خوش ہوتی تھی، فخر سے سب کو تعداد بتاتی تھی، اگر غلط پڑھنے کی وجہ سے وہ ثواب کے بجائے گناہ کما کر بیٹھی ہوئی تو؟ اس نے جھرجھری لیتے ہوئے استغفار کرنا شروع کر دیا اور دل سے شکر بھی ادا کیا کہ اللہ نے اسے موقع دیا ہے قرآن سیکھنے کا۔ اس نے سب کے ساتھ پڑھنے کی بھرپور کوشش کی، اور وہ جانتی تھی کہ اسے محنت کرنا ہوگی، مگر وہ رب کے راستے پر جب نکل آئی ہے تو پھر ڈرنا کیا؟ قرت نے کہا تھا نا کہ اللہ خود سکھائیں گے۔ اب میں اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں خود کو، آپ ہی نے اللہ مجھے سکھانا ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے قرآن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچا اور سین ہوا ختم۔ اب تم نے کیا یہ بوڑھوں کی طرح چادریں بھی پہننا شروع کرتی ہیں؟ ابھی وہ گھر میں داخل ہوئی تھی کہ مما نے اسے دیکھتے ہی بھڑکتے ہوئے لہجے میں کہا، السلام علیکم مما، میں بس خود کو کور کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے سے چادر ہٹاتے ہوئے نہایت تحمل سے مسکراتے ہوئے کہا، خبردار جو اپنی اس ملانی دوست کی طرح تم نے کالا ٹینٹ پہنا تو میں خاندان میں مزید ناک نہیں کٹوانا چاہتی تمہاری وجہ سے۔ مما اب قرت کو ایسے تو مت کہیں، وہ تو اتنی اچھی مسلمان ہے، اور اس میں برائی کیا ہے اگر کوئی دین پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو؟ اسے ان کے قرۃ العین کے متعلق ایسے تحقیر آمیز الفاظ بہت ہی برے لگے تھے، مگر خود کو کنٹرول کرتے ہوئے کہا، مسز ریان کو اب اس کی ہر چھوٹی بڑی بات پہ غصہ ہی تو آتا تھا۔ اب ان کی بیٹی ان کی مرضی کے بجائے کسی اور کی مرضی کے مطابق خود کو ڈھالنا چاہ رہی تھی۔ بڑائی کو جب چوٹ لگتی ہے تو غصہ تو آتا ہے نا۔ بس اپنے لیکچرز نا اپنے پاس رکھو، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، پتہ ہے سب مجھے، تمہارا بھی اور اچھے مسلمانوں کا بھی۔ یہ کہتے ہوئے پاؤں پٹکتی ہوئے اپنے کمرے کی طرف چلیں گی، اور فاطمہ کا دل تو کٹ کر رہ گیا اور آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ وہ خاموشی سے اپنی ماں کو پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اسے بے ساختہ یہ شعر یاد آیا تھا، یہ قدم قدم مصائب، یہ صراط کوئے جانا، وہ یہیں سے لوٹ جائے جسے زندگی ہو پیاری۔ اس راستے سے اب لوٹنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس نے آنسو پہنچے اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی، اور سین ہوا ختم۔ کون؟ دروازہ پھر سے کھٹکا۔ کون؟ کوئی جواب نہ آیا اور پھر سے دستک ہوئی۔ کون ہے بھائی؟ قرۃ العین نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تمہارا بھائی، ایک ہنسی خوشگوار آواز آئی، اور اس نے جھٹ سے دروازہ کھولا اور خوشی سے اپنے بھائی سے لپٹ گئی۔ اس بار کتنے دنوں بعد آئے ہو نا بھائی؟ کیوں بھائی، ہماری بہنہ اداس ہو گئی تھی کیا؟ معاذ نے قرۃ العین کے گال پر پیار سے تھپکی دیتے ہوئے کہا، اور پیچھے ہو کر کھلا دروازہ بند کرنے لگا۔ امی دیکھیں کون آیا ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی ماں سر پر دوپٹہ لیتے ہوئے کمرے سے نکلی۔ او ماں صدقے میرا پتر آیا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ امی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سدا خوش رہو۔ کب آئے؟ پتہ ہے کتنا اداس ہو گئے تھے ہم اس بار، نہ تمہارے ابو نے رابطہ کیا اور نہ ہی تم نے۔ اور باغ کا ذکر سن کر معاذ نے نظریں چراتے ہوئے کہا، جی امی بس وہ اس بار کام زیادہ تھا تو رابطہ نہیں کر سکے، اس لیے مجھے اکیلے ہی آنا پڑا۔ اللہ خیر و عافیت سے رکھیں، چل تم منہ ہاتھ دھو، اینی کھانا لگاتی ہے۔
اینی جا بھائی کے لیے نا تازہ روٹی اور سالن لے کر آ، اور سن وہ فریج میں ایک گاجر کا حلوہ پڑا ہے نا، وہ بھی گرم کر کے لیتی آنا۔ اور قرۃ العین جو باپ کے تذکرے پر اپنے بھائی کے بدلتے ہوئے تاثرات بڑے غور سے دیکھ رہی تھی، ماں کی بات پر چونک پڑی۔ جی امی ابھی لائی، کہتے ہوئے سوچوں میں گم ہو کر وہ چلی گئی۔ کچھ تو بات ہے جو بھائی چھپا رہے ہیں، اللہ خیر کرنا۔ اور سین ہوا ختم۔ وہ اپنی کتابیں اور قرآن کھول کر بیٹھی اپنا ہوم ورک کرنے میں مشغول تھی۔ پہلا دن تھا، اس لیے اسے سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ آخر دنیا کا علم بھی تو پہلی بار ہی پڑھنا پڑ رہا تھا نا اسے۔ جتنی بھی موٹی اور مشکل بکس ہوں، پڑھتے ہی ہیں نا۔ انشاءاللہ میں بھی قرآن سیکھوں گی، میرا رب مجھے بھی سکھائے گا۔ اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور آج کلاس میں ہونے والی آیات کی تفسیر کے اس نے نوٹس دیکھے۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26 to 43۔ انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، پھر ساتھ ہی تخلیق آدم کا قصہ، اور پھر شیطان کا کردار۔ آج میری زندگی کے نئے سفر کا آغاز، اور اسی دن اللہ آپ نے مجھے انسانی زندگی کے آغاز کے متعلق سکھایا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب ہوئی، اس کی عادت بنتی جا رہی تھی ہر بات اللہ سے کرنے کی۔ وہ بھی تو اس کو جواب دیتے تھے نا آخر۔ وہ محبت کی راہوں میں قدم رکھ چکی تھی۔ سورہ ہجر آیت نمبر 26۔ اللہ نے کہا، اور تحقیق ہم نے انسان کو کھنکتی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ الحجر آیت 27۔ اور جن آگ سے پیدا ہوئے۔ اور پھر آیت 28 میں فرشتوں کا ذکر، فرشتوں کی تخلیق نور سے ہوئی۔ مٹی، آگ اور نور۔ سورہ الحجر آیت 28۔ اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ انسان آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں، تو اللہ نے انہیں بھی بتایا کہ اس انسان کو بدبودار مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے آیت 30 اور 31 میں فرشتوں کو بھی پتا تھا کہ انسان مٹی سے بنا، بدبودار مٹی سے۔ شیطان کو بھی پتا تھا، فرشتوں نے تو سجدہ کر لیا مگر شیطان نے نہیں کیا۔ اور وہ سوچنے لگی کہ کیوں شیطان نے اس مٹی کو حقیر کہتے ہوئے اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حقارت، تکبر، جس نے اسے کتنی بڑی نعمتوں سے محروم کر دیا نا، فرشتوں کی صحبت سے، اللہ کے قرب سے، اللہ کی رحمت سے، اطاعت سے۔ ایک طرف مٹی کا کردار ہے جسے اتنی مخلوق نے تعظیمی سجدہ کیا، مگر پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہ ہوا، جبکہ دوسری طرف شیطان کا کردار، حسد، غصہ، تکبر، آگ سے بنی مخلوق کو مزید جلا دیا ان جذبات نے۔ یعنی اللہ تکبر انسان کی سرشت میں نہیں ہے نا، لیکن جب وہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، اس کا مطلب وہ شیطان کے گھیر میں آ جاتا ہے۔ مٹی کو تو فطرت ہی عاجزی ہے، اس لیے تو جنت میں غلطی ہوتے ہی آدم علیہ السلام جھک گئے تھے، معافی بھی مانگ لی تھی۔ انہوں نے اس چیز پر کوئی تکبر نہیں کیا کہ انہیں کتنے لوگوں یعنی فرشتوں نے سجدہ کر کے عزت دی ہے، انہیں کتنی خوبصورت جگہ یعنی جنت دی گئی ہے، انہیں علم دیا گیا، انہیں خوبصورت بیوی دی گئی ہے۔ وہ سب چیزیں تو دنیا کی اعلیٰ ترین چیزیں تھیں، پھر بھی وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کیوں ہو جاتے ہیں ذرا سی عزت ملنے پر، مقام اور شہرت ملنے پر، علم، حسن یا مال ملنے پر؟ ہاں، یہ تکبر شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اسی لیے انسان کو اندر سے جلائے رکھتا ہے۔ تکبر کرنے والا کبھی پرسکون نہیں ہو سکتا۔ مٹی کی فطرت عاجزی اور انسان کی اوقات مٹی۔ اللہ کو انسان کا اپنی اللہ کو انسان کا اپنی اوقات یاد رکھتے ہوئے اپنی اصل فطرت پر لوٹنا تو بہت پسند ہے، یعنی عاجزی۔ اسے اب غور کرنا تھا کہ کہیں اس کے اندر تو کسی چیز کا تکبر نہیں ہے، یہ تو شیطانی خصلت ہے، اور شیطان کون ہے؟ اسے تو اللہ نے دشمن کہا ہے ہمارا۔ پھر وہ آگے چلی۔ اس شیطان نے اللہ سے مہلت مانگی تھی اور اسے دے دی گئی تھی قیامت کے دن تک اختیار۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو مجھے بھی قسم ہے کہ میں بھی زمین میں ان کے لیے معاصی کو مزین کروں گا اور ان سب کو بہکاؤں گا بھی۔ مزین، برے کاموں کو مزین، یعنی گناہوں کو اٹریکٹیو، نافرمانی کو آسان۔ اسے اپنے گناہوں سے بھرا ماضی پھر سے یاد آنے لگا، کیسے وہ نامحرم سے دوستی کو ٹرینڈ کہتی تھی، کیسے وہ میوزک کو روح کی غذا کہتی تھی، کیسے وہ بے پردگی کو آزادی کہتی تھی، نماز کو بوجھ سمجھتی تھی، قرآن کو پچھلوں کے قصے سمجھتی تھی۔ ارے شیطان کہاں کہاں سے نہیں آیا تھا اور اسے بہت پچھتاوا ہوا۔ یعنی وہ ہر غلط کام کی تعویلیں دے کر ہم سے گناہ کروائے گا، شیطان ایسا ہی کروائے گا، ہر
غلط کام کی تعویلیں دے کر نہ ہم سے گناہ کرواتا جائے گا، اور ہم اس بے حیائی کو فیشن کا اور پھر ماڈرنزم کا نام دے دیں گے، اور در حقیقت تو یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی نا۔ اللہ اکبر! ایک سے دشمنی کا بدلہ وہ ہم سے، ہر انسان سے لے گا۔ حسد، غصہ۔ اسے یاد آیا کہ تفسیر کی میڈم فریال نے ان جذبات کا علاج بھی بتایا تھا۔ حسد کا علاج اپنی نعمتوں پر نظر اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا ہے۔ غصے کا علاج فوراً پانی پینا ہے یا پھر وضو کر لینا ہے۔ اور تکبر، اپنی اوقات پر غور کرنا، آغاز اور انجام مٹی سے مٹی تک۔ وہ دوبارہ آیات کی طرف متوجہ ہوئی۔ حسد کا علاج اپنی نعمتوں پر نظر رکھنا اور اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ اور غصے کا کیا علاج ہے؟ فوراً پانی پی لینا یا پھر وضو کر لینا۔ اور تکبر، اپنی اوقات پر غور کرنا، آغاز بھی اور انجام بھی، یعنی مٹی سے مٹی تک۔ تو کس چیز کا تکبر؟ اللہ، پھر ہمارا کیا قصور؟ اگر وہ آزاد ہے تو وہی ہمیں بہکاتا ہے نا۔ اس نے الجھتے ہوئے جیسے اللہ سے سوال کیا، اور آگے سورہ الحجر آیا 40 میں اس کا جواب مل گیا، مگر ان میں سے تیرے خالص بندے محفوظ رہیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سارا قصور شیطان کا نہیں ہے، کچھ خاص لوگ ہوں گے جو اس کے وار سے بچ جائیں گے۔ مگر اللہ، خالص لوگ یہ کیسے ہوتے ہیں اور یہ کون ہوتے ہیں؟ جو خود کو صرف اور صرف اللہ کے لیے جھکا دیتے ہیں، اور جن کا دل کفر، شرک، گناہوں، دنیا کی محبت سے میلا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل پیور ہوتا ہے، جن کا دل اللہ کی محبت میں رہتا ہے، جن کا مرنا اور جینا اور ان کا ہنسنا اور ان کا رونا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے منسوب ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں شدید، جیسے کسی نے اس کے دل میں سرگوشی کی تھی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی بننا ہے خالص، کہ میں بھی اس دشمن کے واروں سے بچ جاؤں، میں بھی گمراہی سے نکل آؤں۔ مجھے آپ ہی کے تو راستے پر چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ پلیز وہ راستہ جو مجھے آپ سے جوڑ دے۔ وہ دل ہی دل میں شرمندگی سے گڑ گڑا رہی تھی، اس رب کے آگے جو شرک سے بھی زیادہ قریب تھا۔ اللہ نے فرمایا، یہ ہے مجھ تک آتا سیدھا راستہ، بے شک میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا سوائے ان بہکے ہوں میں سے جو تیری پیروی کریں گے، اور بے شک جہنم ان سب کے لیے وادی کی جگہ ہے۔ سورہ الحجر آیا نمبر 41 to 43۔ اور سین ہوا ختم۔ معاذ اور شہریار کی اب اکثر ہی مسجد میں نمازوں کے بعد ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ معاذ کی صحبت کا خوشگوار اثر شہریار کو بے حد متاثر کر رہا تھا۔ کیا تم مولوی بنتے جا رہے ہو؟ ایک دن نائلہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس نے کئی دنوں سے شیو بھی نہیں کی تھی۔ مولوی؟ کیا مطلب؟ میں نے کون سا مولویوں والا کام کیا ہے؟ نائلہ کی بات سے شہریار کو حیرت ہوئی۔ یہ جو داڑھی بڑھنے لگی ہے جناب، پینٹ ٹخنوں سے اوپر فولڈ ہونے لگی ہے، کوئی تو ماجرا ہے نا؟ نائلہ، کیا داڑھی بڑھانے والا شخص مولوی بن جاتا ہے؟ اگر آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زندہ ہوتے، کیا تم ان کی داڑھی اور ننگے ٹخنے دیکھ کر ایسے ہی سوچتی؟ استغفر اللہ۔ شہریار کی بات پر نائلہ کی زبان سے بے اختیار نکلا، نہیں نا، تو اپنی سوچ درست کرو۔ جانتا ہوں چند ایک کی غلطیوں کی وجہ سے مولوی طبقہ جو ہے وہ بالکل بدنام سا ہو کر رہ گیا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مولوی خراب ہو۔ کیا ایک ڈاکٹر کے فراڈ ہونے کی وجہ سے تم ہر ڈاکٹر کو غلط کہو گی؟ علاج کے لیے اس کے پاس جانا چھوڑ دو گی؟ کیا نہیں نا؟ تو پھر دین کے معاملے میں پانچوں انگلیاں برابر کیوں لگنے لگ جاتی ہیں لوگوں کو؟ نائلہ کو اس کی باتوں نے واقعی ہلا کر رکھ دیا تھا۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو شہریار۔ اور یہ کہہ کر وہ فوراً سے اٹھ کر چلی گئی۔ اسے خدشہ ہوا کہ کہیں اب وہ اسے بھی نصیحتیں نہ کرنے لگ جائے۔ ویسے بھی اسے خود کو چادر اور چار دیواری میں قید کر کے رکھنے والیاں بے وقوف ہی لگتی تھیں۔ اور سین ہوا ختم۔ آج اسے 1 ہفتہ ہو چکا تھا مدرسہ جاتے ہوئے۔ ابھی اس نے ترجمہ یاد کر کے اپنا ہوم ورک مکمل ہی کیا تھا کہ اچانک سے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے موبائل کو سائڈ ٹیبل پر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اسکرین پر الینا کا نام چمک رہا تھا۔ ہیلو، کیسی ہو؟ آج ہماری کانویکیشن تھی، تمہیں بہت مس کیا۔ فاطمہ اس کا میسج پڑھ کر پچھلی یادوں میں گم ہو گئی۔ کلاسز، انجوائے کرنا، آزادی، فرینڈز، پارٹیز، آنکھوں میں نمی سی آ کر جیسے رک گئی۔ کیا تھی نا میں؟ آج زندگی کس موڑ پر آ گئی ہے؟ وہ جیسے لاشعوری سی کیفیت میں ٹائپ کرنے لگی، حالانکہ ایک عرصے سے اس نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔ سلام دعا کے بعد مبارکباد دی اور سب کا حال احوال پوچھا۔
شکر ہے بی بی تم نے کوئی جواب تو دیا، اتنی ساری باتیں کرنی ہے تم سے. تمہیں پتہ چلا کہ سفیان کی شادی ہو رہی ہے؟ الینا کے اس میسج پر فاطمہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو. کب؟ اس نے کانپتی انگلیوں سے ٹائپ کیا. اگلے مہینے. آج اس نے ٹریٹ دی تھی پوری کلاس کو. وہ خوش ہے؟ لگتا تو ہے. تم خوش ہو؟ الینا اس سارے واقعے سے لا علم تھی. رپلائی سینڈ کر کے اس نے موبائل آف کر کے سائڈ پہ رکھ دیا. اس کا سانس پھولنے لگا تھا جیسے دل حلق میں آ گیا. اس کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے اور چیخے اور چلائے، مگر کیوں؟ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس نے اسے دھوکہ دیا، جس نے اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دی، جس نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا. وہ اس کے لیے کیوں روئے؟ لیکن آنسو بہنے لگے تھے. کیا وہ واقعی خوش ہے؟ کیا اس نے مجھے واقعی بھلا دیا ہوگا؟ ہم نے تو ساتھ رہنے کے کتنے وعدے کیے تھے نا. کبھی مخلوق پھر سے ماضی کے مناظر میں لے گئی. اسے یاد آنے لگا اس کے ساتھ گزرا ہوا وقت، اس کے دیے ہوئے تحائف، اس کی باتیں، اس کا ہنسنا اور اس کا ہنسانا. پہلے دن کا پڑھا قرآن کا پہلا سبق وہ بھولنے لگی. رونا اب سسکیوں میں بدل چکا تھا. اندر کہیں چھپا اس کی جدائی کا درد ابھی بھی باقی تھا. اس کا دل چاہا کہ اسے میسج کر کے مبارکباد دے دے، شاید کہ اسے یاد آ جائے کہ فاطمہ بھی کوئی تھی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے کچھ دن گزارے تھے. دشمن نے وعدہ سچا کرنا چاہا، اسے اس کا برا عمل مزین کر کے دکھانے لگا. اس نے موبائل اٹھایا. وہ نمبر ڈیلیٹ کر چکی تھی، مگر کچھ چیزیں انسان کے ذہن کے ساتھ ہمیشہ چپکی رہتی ہیں، اور اس کا نمبر بھی انہی میں سے ایک تھا. موبائل جیسے آن کیا تو میسنجر کی بجائے ہاتھ ایک اسلامک ایپ پر ٹچ ہو گیا. اسلامک 360، اور سامنے یہ آیت تھی، سورہ البقرہ آیہ نمبر 268. اور دیکھنا، شیطان کا کہنا نہ ماننا. وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور خدا تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور خدا بڑا وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور یہ پڑھتے دل اس کا یکدم رک گیا. کتنی دیر وہ ساکت ہو کر یہ آیت پڑھتی رہی. شیطان میرا دشمن. مدرسے میں پہلے دن کا سبق گویا منظر پر روشن ہو گیا، اور وہ مجھے بے حیا یعنی نامحرم سے فضول بات کا حکم دے رہا ہے، میرے عمل کو میرے لیے مزین کر کے، اور اللہ اپنی رحمت کا وعدہ کر رہا ہے. یعنی اگر میں اللہ کے لیے بے حیائی سے بچوں گی تو وہ اپنا وعدہ پورا کریں گے، بخشش اور رحمت. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور اس کے آنسو بہنے لگے، مگر اب کی بار کسی نام محرم کے لیے نہیں، بلکہ اپنے رب کی محبت کے لیے تھے، احساس تشکر کے تھے. دل تھم چکا تھا. وہ استغفار کرنے لگی اور ساتھ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ بر وقت اس نے بچا لیا، ورنہ وہ بے وقوف کیا کرنے جا رہی تھی. کتنا غلط نتیجہ نکلتا اس کا. شاید لڑکیاں اپنے جذباتی پن کی وجہ سے آسانی سے پھسل جاتی ہیں، اس لیے ہر کوئی آ کر انہیں پھسلا ہی جاتا ہے، مگر ایک مضبوط کردار والی لڑکی، اللہ کی محبت میں جینے والی، اس طرح کی مصنوعی محبتوں کے جالوں میں نہیں پھنستی. اس طرح اچانک اللہ کی طرف سے جواب ملنے پر اس کا دل شکر سے بھر گیا. وہ قرۃ العین کو دعائیں دینے لگی جس نے اسے اس ایپ کے متعلق بتایا تھا. اور فاطمہ اکثر دیکھتی تھی کہ قرۃ العین جب بھی یہ ایپ آن کرتی تو ہر بار کوئی نئی آیا اس کے سامنے آ جاتی تھی. وہ کہتی تھی کہ اللہ اسے ایسے ہی گائیڈ کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں. بعض اوقات لاشعوری طور پر جب انسان کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوتا تو اس طرح سے اچانک سے سامنے آنے والی آیات میں اس کا جواب ہی ہوتا ہے، جس سے انسان کا دل تھم جاتا ہے. آج اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا، اور قرۃ نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا. لکھ کر سرچ کرنا کہ اسلام 360 پلے سٹور پر، پھر وہاں سے انسٹال کر لینا. اور فاطمہ، اللہ جزائے خیر دے جس نے یہ بنائی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس ایک ایپ میں احادیث کی تمام بڑی کتب، قرآن، اس کا لفظی اور با محاورہ ترجمہ اور تفاسیر موجود ہیں. ایک عام شخص اس ایپ کے ذریعے دین کا مطالعہ بآسانی کر سکتا ہے، الحمدللہ. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اسے جب ہی آن کرو آیت اور حدیث آف دی مومنٹ سامنے آ جاتی ہے، جس سے انسان کو رہنمائی ملتی ہے. یہ تو بہت زبردست ہے، میں ضرور انسٹال کروں گی. اس طرح تو میں کبھی بھی کسی بھی وقت جو آیت یا جو حدیث نکالنا چاہوں نکال لوں گی، اور اس کے نمبر سے اس کی اوتھینٹسٹی بھی چیک کر لوں گی. الحمدللہ، بہت زبردست. بالکل، الحمدللہ. اللہ ہمیں اپنا بہترین اور فرمانبردار بندہ بنائے، آمین. اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کا قرب ہی ہوا کرتا ہے، جو دونوں کو مل رہا تھا اور دونوں اس پر شکر گزار تھیں. اور سین ہوا ختم. الحمدللہ، الحمدللہ کثیرا. مجھے تو یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں نے تو بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کی تھی. اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کر دیا. الحمدللہ رب العالمین.
وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں قرت، اللہ تمہیں بہت آگے لے کر جائیں۔ اس نے قرت کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قرۃ العین نے پوری یونیورسٹی میں ٹاپ کیا تھا اور اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ مل چکا تھا۔ اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کے لیے بلکہ اپنی تکمیل کی دہلیز پر تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو اتنی زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً جب دنیاوی فائدے سے زیادہ دینی فائدہ جڑا ہو۔ مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے نا، تو عرش کا مالک راستے خود ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازے کھولتے جا رہی تھی۔ مگر فاطمہ ایک مسئلہ ہے، اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تمہیں پتہ ہے نا یونیورسٹیز کے ماحول کس طرح دن بدن خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا نا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو قرت، مگر الحمدللہ تم تو مکمل پردہ کرتی ہو، تمہیں تو اس کی ٹینشن ہونی ہی نہیں چاہیے۔ فاطمہ یہی تو وہ سوچ ہے جو درست نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کر آتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا بچا کر رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے نا، اس لیے وہ اپنی پوری طاقت انہی کو بہکانے میں لگا دیتا ہے۔ اور فاطمہ کو یاد آیا اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ اس نے اللہ سے کہا تھا نا، سورہ الاعراف آیہ نمبر 16، میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، او تو اس آیت کی سمجھ مجھے اب آ رہی ہے، واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے ہیں ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا سا وسوسہ بھی کافی ہے۔ اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی یا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی ہے، کسی دینی محفل کی دعوت ملتی، تو وہ کیسے جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتی تھی کہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہ سب شیطان کی چالیں ہی تھی جن میں ہم ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ انہی دین والوں کو ہم بے وقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اب تم کیا سوچ رہی ہو آگے؟ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قرۃ العین سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ تعالیٰ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔ اور قرۃ العین نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر رشک بھری نگاہوں سے بس مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اور یہیں ہوا یہ سین ختم، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کو بھی کرتے ہیں یہاں پہ ختم۔ رب سے جڑنے کا یہ سفر آپ کا کیسا جا رہا ہے؟ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ نے کیا نیا سیکھا، وہ جو آپ کو پہلے نہیں پتا تھا؟ اس سٹوری، اس ناول کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ مسلسل اللہ کا ذکر، ہر کام کو شروع کرنے سے پہلے، ہر کام کے دوران اور ہر کام کے بعد اور ہر کام سے پہلے، چاہے اس کا اختتام ہو یا آغاز ہو، اللہ سے رجوع کرنا، قرآن کو کھولنا اور اس میں اپنے لیے سولوشن ڈھونڈنا۔ جو قرآن سے اٹیچمنٹ ہے یہ بہت خوبصورت ہے۔ ایسے ہی میری بھی ایک دوست ہوا کرتی تھی، ماشاءاللہ، اللہ پاک اس کے لیے بہت خیر والا معاملہ فرمائے۔ وہ اس کا معاملہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ جب بھی اس کی زندگی میں کوئی بھی مشکل درپیش آتی یا کوئی بھی معاملہ ہوتا تھا تو وہ کہتی تھی کہ میں 2 نفل ادا کروں گی اور میں اللہ تعالیٰ سے مشورہ کروں گی۔ دعائے استخارہ وہ پڑھا کرتی تھی۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہو تو اس کی اپروچ، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، کوئی بہت امپورٹنٹ کام ہو یا کچھ بھی کرنے سے پہلے، وہ فوراً سے 2 نفل ادا کرتی تھی اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کیا کرتی تھی۔ اس کی عادت مجھے بہت خوبصورت لگتی تھی، اور اس عادت کی وجہ سے کچھ چینجز مجھ میں بھی آئی تھیں، اور پھر میں نے بھی ایسے ہی کرنا شروع کیا کہ جب مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تھا یا میں پریشان ہوتی تھی، وضو کیا، 2 نفل پڑھے، استخارہ کی دعا کی، اللہ سے مشورہ کیا، اللہ سے مانگا، اور اللہ اکبر، یہ ایک بہت خوبصورت عادت تھی جو مجھے میری ایک بہت ہی دینی بہن سے مجھے ملی تھی۔ آپ کا ایسا کوئی سفر، آپ کا کوئی ایسا ایکسپیرینس، آپ کی کوئی خوبصورت ایسی عادت ہو جو آپ کو آپ کی دوست سے ملی ہو، تو ایسے نیک دوست ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو اپنے آپ کو ایسے پیارے لوگوں سے، ایسے اللہ سے جوڑنے والے لوگوں سے جو اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتے ہیں اور جن کا دل چاہتا ہے کہ آپ کی آخرت سنور جائے، آپ بھٹکنے سے بچ جائیں، آپ اللہ سے جڑ جائیں، ان کی کوششیں ایسی ہی ہوتی ہیں، اور وہ کسی نہ کسی پریشانی میں، تکلیف میں، یا کہیں نہ کہیں آپ کو اللہ سے ہی جوڑنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے گھیر لیں، یقین جانیں یہی لوگ
آپ کو آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مشکلات میں جب اللہ سے جوڑیں گے، اور یہ سفر اتنا خوبصورت ہوگا، یہ سفر آپ کو جنت تک ضرور لے کر جائے گا، اور جنت میں بھی آپ انہی دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ ہوں گے۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں، اور اپنا ایکسپیرینس، ایسی کوئی بھی اچھی بات جو آپ نے اپنے دوست سے سیکھی ہو یا آپ نے اپنے دوست کو سکھائی ہو، ضرور بتائے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔